अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह अस-सजदा की आयत नंबर 17 से शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन। बस कोई शख्स भी ये नहीं जानता कि उसकी आँखों की ठंडक से के लिए क्या छुपाया गया है। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये उस चीज़ का बदला है जो वो अमल करते थे। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने नमाज तहज्जुद के बारे में ज़िक्र किया और फरमाया कि तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके पहलू बिस्तर पर नहीं टिकते, यानी जुदा रहते हैं। रात के हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरह से तहज्जुद पढ़ी, रात के पहले हिस्से में भी, दरमियान में भी, कि आप तहज्जुद पढ़ के सो गए, फिर उठ के आपने फजर की बरवक़्त नमाज पढ़ी, और सहरी के वक्त उठकर फिर तहज्जुद पढ़ना और फिर फजर की नमाज के बाद सोना, यानी फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक मसल्ले पे कम अज़ कम बैठे रहना, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो सिर्फ आपका ही मामूल नहीं था, बल्कि सहाबा इकराम का भी मामूल था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इस बात को ज़िक्र किया, फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात को जानता है कि आप सारी सारी रात मसल्ले पर खड़े रहते हैं। व ताइफतुम मिनल्लज़ीना आमनु मअक, और लोगों की, मोमिनों की एक जमात भी आपके साथ होती है। यानी बहुत से सहाबा भी इस तरह दिन के वक्त तिजारत और कारोबार में और रात के वक्त मसल्ले पे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी ये ज़िक्र आता है कि ये इनकी रातें भी मसल्ले पर ही गुज़रती थीं। हत्ता कि खिलाफत के ज़माने में भी सारा दिन खिलाफत के काम निभाते और रात को लंबी तहज्जुद पढ़ा करते थे, क्योंकि ये अल्लाह ताला के बंदों की सिफ़त है। और दूसरा, अल्लाह ताला ने इस आयत में ये ज़िक्र किया है कि वो अल्लाह को खौफ और तमा दोनों चीज़ों से पुकारते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि निजात किस चीज़ में है, तो आपने फरमाया कि बैनर रजा वल खौफ, कि अल्लाह ताला के साथ बंदा खौफ और उम्मीद के दरमियान में रहे, ना सिर्फ खौफ रखे और ना सिर्फ उम्मीद रखे, अमल करे और अल्लाह ताला से नाफरमानी करते हुए डरे भी, और अल्लाह ताला की इताअत शौक़ के साथ और अजर की उम्मीद से करे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं क्या दूंगा। फरमाया कि मैंने इनकी आँखों की ठंडक के लिए जो छुपा रखा है वो तो ये जानते ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बंदे के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार की हैं, माला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, कि वहाँ के साज और वहाँ की आवाज़ें किसी बंदे ने कभी सुनी ही नहीं, और वहाँ जो कुछ अल्लाह ताला ने इनके लिए बना रखा है कभी किसी ने सोचा भी नहीं। वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिल में कभी खटका भी नहीं आया। अब हम जन्नत के बारे में सोच तो सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब जन्नत को क़यामत के बाद लोग देखेंगे तो देख कर कहेंगे कि ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमारी सोच से बहुत ऊपर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन नेमतों का हकदार बनाए। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये उस चीज़ का बदला है जो ये अमल करते थे। बदले का मतलब ये नहीं कि जिस तरह हम दुनिया में पैसे देकर चीज़ ख़रीदते हैं तो वो चीज़ पैसे के बदले में होती है, जितने पैसे देंगे उतनी चीज़ मिल जाएगी। नहीं, जन्नत इंसान के आमाल से बहुत ज़्यादा है, यानी जन्नत का एक अदना सा हिस्सा भी इंसान के आमाल से बहुत ज़्यादा है। वो जिस तरह एक हदीस आती है ना कि एक नेक शख्स क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के सामने आएगा, तो अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि जाओ मेरी रहमत से जन्नत में। तो वो कहेगा कि अल्लाह, अभी भी तेरी रहमत, मेरी इतनी लंबी ज़िंदगी थी और मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ इबादत में गुजारी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि चलो ठीक है, हिसाब कर लेते हैं। तो फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और वो उसकी एक आँख को तराजू के एक पलड़े में डालेंगे और बाकी सारी नेकियां एक पलड़े में डालेंगे। तो आँख का पलड़ा झुका रहेगा और नेकियों का पलड़ा उठ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ और नेकियां लेके आओ, ताकि तुम्हारी एक आँख का अजर और इसकी कीमत पूरी हो, एक आँख की कीमत पूरी हो।
تو پھر باقی جسم کا بعد میں حساب کریں گے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ ٹھیک ہے، تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ جو نیکی کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور جو گناہ کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ اللہ کسی کو سزا اس کے گناہوں سے زیادہ نہیں دیتے، لیکن جزا اور اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ بے حساب دے دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا بس وہ شخص جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی دنیا میں بھی ایک مومن کی عادات اور ایک فاسق کی عادات برابر نہیں ہوتی۔ مومن کی رحم دلی، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کے سارے باقی معاملات، اس کے اوپر توحید کا جو رنگ ہے، فاسق میں وہ کہاں ہے؟ فاسق میں تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اور جو مومن کی عزت ہے دنیا کے اوپر، فاسق تو اس کے عیش عشیر میں بھی نہیں جاتا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ اور آخرت میں بھی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معاملات رکھے ہیں وہ فاسق کے لیے نہیں ہیں۔ جو جزا مومن کو ملنے والی ہے، فاسق اس جزا کو نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ نافرمان ہے، فسق اس نے کیا، اللہ تعالیٰ کا وہ نافرمان نکلا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے بجائے اطاعت اور فرما برداری کے نافرمانی کا معاملہ کیا۔ فرمایا لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا یعملون، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، پس ان کے لیے جنت میں ہی ٹھکانہ ہے۔ یہ مہمان نوازی ہے اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے۔ یعنی یہاں بھی اور باقی مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، کیونکہ خالی ایمان کسی فائدے کا نہیں اور خالی عمل صالح بھی کسی فائدے کا نہیں۔ بہت سے کافر اور منافق اس طرح کے ہیں جو بڑی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آخرت کے لیے ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص صرف یقین رکھے، ایمان کا معنی یقین ہے، یقین رکھے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، کہ یقین ہے اس کو کہ سود بری چیز ہے، اس کو یقین ہے کہ زکوٰۃ دینا اچھی بات ہے، اس کو یقین ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے، تو اس کو اس کے اس یقین کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان اور عمل صالح یہ لازم ملزوم ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی تو قبول نہیں ہوگی، دونوں چیزیں ہوں گی تو بات بنے گی۔ تو جب دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ایسے شخص کے لیے جنت المأویٰ، یعنی جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ویسے مأویٰ ایک جنت کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ان باغات کی مہمان نوازی عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور لیکن جو لوگ فاسق ہیں بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکل جائیں، أُعِيدُوا فِيهَا، اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور کہا جائے گا ان کو کہ چکھو، ذوقوا، چکھو آگ کا عذاب، اس وجہ سے کہ تم دین کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جہنم سے نکلنے کا شعور نہیں ہوگا۔ جس طرح ہوتا ہے نا، مار کھاتے کھاتے ذہن خراب ہو گیا، اب اسے مارتے جاؤ نہ مارتے جاؤ برابر نہیں۔ جہنمیوں میں یہ ساری چیزیں موجود رہیں گی، جہنم سے نکلنے کی جستجو، کوشش، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھی اور ہمارے رشتہ دار جو جنت میں ہیں وہ نعمتوں میں ہیں، سب کچھ ان کو پتہ ہوگا، کوشش بھی کریں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے۔ یعنی جب بھی وہ ارادہ کریں گے تو ان کو دوبارہ اسی کے اندر ٹھونس دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے جھٹلانے کا بدلہ ہے یہ جہنم کی آگ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور یعنی یقیناً ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے،
لعلہم یرجعون، تاکہ وہ دین کی طرف لوٹ آئیں۔ یہاں عذاب الادنا سے مراد دنیا کا عذاب ہے، بیماری، پریشانی، تکلیفیں، نقصان اور یعنی کئی قسم کی مصیبتیں جو انسان پر دنیا میں آتی ہیں۔ تو برے لوگوں کو یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ وہ دین کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اور نیک لوگوں کو یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ ان کے لیے بطور ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی اور نیکیوں کے اضافے کا سبب ہوتے ہیں۔ لیکن بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی تکلیف اس کے لیے سزا ہے یا آزمائش ہے، یعنی اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے یا اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی بیمار کو، کسی پریشان کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اس کے لیے یہ تکلیفیں جزا ہیں یا یہ گناہ گار تھا تو اس کو سزا کے لیے آئی ہیں۔ بس یہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی تکلیف کو بھی ختم کر دے اور مجھے بھی عافیت عطا فرما۔ تو فرمایا کہ دنیا کی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے اعراض کر لے، منہ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ یعنی جس شخص کو اللہ کی آیات کے ساتھ کوئی نصیحت کرے تو وہ اس سے منہ چڑھائے اور رخ بدل لے۔ تو یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ سنیں، اگر وہ ہماری استطاعت میں ہے اس پر عمل کرنا تو فوراً کریں۔ اگر ہماری استطاعت میں نہیں ہے پھر بھی ہم اس سے اپنا تیوڑی نہ چڑھائیں، منہ نہ بسوریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح ایک غریب شخص ہے، اس کے سامنے حج کا تذکرہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی تو دال روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ حج کہاں سے کرنے کے لیے جائے گا، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور وہ کہے کہ سمیعنا و اطعنا، میں نے سن لیا اور میں نے اطاعت کی۔ اسی طرح اگر ایک بیمار شخص کے سامنے روزے کا ذکر ہو، ایک مجبور شخص کے سامنے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہو یا کسی اور عبادت کا ذکر ہو تو اس کو اعراض نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے دل کے اندر ایک شوق پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں اس نیکی کو کروں۔ فرمایا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ جو مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، ہم ان سے انتقام لیں گے، یعنی یہ لوگ انتقام سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور بلا شبہ یا البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس تو اس کی ملاقات کے بارے میں، اس کے ملنے کے بارے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سبب بنایا۔ یہاں مِن لِقَائِهِ، یہاں اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر دیکھا اور ان سے ملاقات کی، تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بعد ان کے معاملات کے بارے میں آپ شک کرنے والے نہ ہوں، ان کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، آپ کو بھی دی ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ملنے کے بارے میں آپ شک نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تورات دی تھی وہ بالکل صحیح تھی، اس کے احکامات درست تھے، اگر اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں تو لوگوں نے کی ہیں۔ آپ اس کتاب کے ملنے اور اس کے من اللہ ہونے میں شک نہ کریں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں ایسے پیشوا بنائے، سردار بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ یعنی
جب انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی راہ بتائی تو ظاہر بات ہے کہ ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو تب انہوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا۔ تو اس بات پر آپ یقین رکھیں کہ قرآن مجید کی طرح تورات بھی اپنے وقت میں ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، یعنی پیشوا جو تھے وہ آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم قرآن یا حدیث کو پڑھیں، اس کا حکم پڑھیں یا کسی سے سنیں یا کسی دوسرے کو بتائیں، تو ہمارے دل میں اس کے اوپر پورا یقین بھی ہونا چاہیے، عمل کی کوشش بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ لوگوں کو نیکی کی راہ بتاتے ہیں اور خود اس سے الٹ چلتے ہیں، ان کا عذاب قیامت کے دن سب سے سخت ہوگا کہ جہنمی بھی ان سے دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے مذاہب میں جو اختلافات پیدا کیے، انبیاء علیہم السلام پر جو بہتان لگائے اور اپنی کتابوں کا انکار کیا اور جو اختلافات پیدا کیے، اگر یہ دنیا میں اپنے اختلافات کو حل نہیں کرتے تو پھر یہ مرنے کے بعد ہی ہوں گے۔ جس طرح ہم بھی کسی کو غصے سے کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر جاؤ مرو، تو بات یہی ہے کہ اگر یہ دنیا میں سب کچھ دیکھ کر، ساری نشانیاں دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے تو پھر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر ان کو یقین آ جائے گا۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان کے لیے ہدایت کا سبب نہیں ہے کہ ہم نے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، قرون یہ قرن ان کی جمع ہے، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں، ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، بے شک اس میں ضرور بہت سی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی یہاں یمشون فی مساکنہم کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح اور ہماری طرح اور آنے والے لوگوں کی طرح اپنے گھروں میں رہتے سہتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے، ان کے پاس بھی بڑی معدنی قوتیں تھیں اور ان کے پاس بھی بڑی دولت تھی، بڑے بڑے عقل مند تھے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو ہمارے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اور ایک اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ مکہ کے لوگ اور دیگر لوگ تباہ شدہ بستیوں میں جاتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے مکین ہلاک ہو چکے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کیا ان کو یہ نشانیاں نہیں ملتی کہ اگر یہ لوگ اپنے جرم کی وجہ سے عذاب ان پر آیا اور یہ بچ نہیں سکے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دونوں ہی تفسیریں اس کی ٹھیک ہیں۔ افلا یسمعون، کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی ان کے کان بہرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے دل کے اندر نہیں اترتے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں، فنخرج به زرعا تأکل منہ انعامہم وانفسہم، پس ہم اس میں سے نکالتے ہیں، یعنی اس پانی کی مدد سے نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں کھیتیاں جن کو یہ خود بھی کھاتے ہیں، تأکل منہ انعامہم، ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، کیا پس وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ ان کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور ان کے کھیتوں کو پہنچاتا ہے اور ان کے پینے کے لیے، ہمارے پینے کے لیے مہیا کرتا ہے۔ بارش اترتی ہے تو تمام درخت اور تمام فضا اور عمارتیں دھل کے صاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اور برکت ہے بارش میں، تو اللہ ہمارے اوپر اتنا احسان کرتا ہے۔ افلا یبصرون، کیا پس یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی پھر بھی ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یعنی اس قدر یہ لوگ ڈھٹائی پر اتر آتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے کی بجائے طنز کرتے اور پوچھتے کہ اچھا پھر قیامت آئے گی کب،
فیصلے کا دن آئے گا کب؟ اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ جو فیصلے کا دن ہے وہ کافروں کو نفع نہیں دے گا ان کا ایمان لانا، یعنی کہ اس دن قیامت کو دیکھ کر ایمان لائیں گے یا موت کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو ان کو پھر اس ایمان کا نفع نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی ڈھیل دی جائے گی، یعنی جب موت آ جاتی ہے یا عذاب آتا ہے یا قیامت آئے گی پھر کسی قسم کی ڈھیل نہیں ملتی، لمحہ بھر کی ڈھیل نہیں ملتی کہ بندہ یہ کہے کہ میں اپنی قضا نمازیں پڑھ لوں، یا یہ کہے کہ میں اپنے کسی کا حق دینا ہے وہ دے دوں، میں کسی کو نصیحت ہی کر دوں کہ میرے فلاں فلاں حق میرے ذمے ہیں وہ دے دینا، یا میں نے فلاں کی خیانت کی ہوئی ہے، چوری کی ہوئی ہے تو میں اس کو اس کا مال دے دوں واپس، یا اس سے معافی مانگ لوں، کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، آج کل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اچانک کی موتیں، ادھر سے انسان اچھا بھلا اور ادھر سے مر گیا، اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کوئی 2-4 گھنٹے لگتے بھی ہیں تو ان 2 گھنٹوں میں جس شخص نے 70-80 سال کچھ نہیں کیا وہ 2 گھنٹوں میں کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں خود بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی موت کے آثار پیدا ہونے سے پہلے تیاری کریں، ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رات قبر میں آنی ہے یا باہر آنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، نہ کسی جوان کی موت کا پتہ ہے، نہ کسی بوڑھے کی موت کا، نہ بچے کی موت کا۔ تو جب موت آ جاتی ہے یا عذاب آ جاتا ہے یا جب قیامت آئے گی تو کسی قسم کی ڈھیل نہیں ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بس ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں بلکہ ان سے اعراض کر لیں، ان کو چھوڑ دیں اور عذاب کا انتظار کرو کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے۔ بے شک یہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ کب مسلمان ختم ہوں اور ہماری اس دین کے معاملات سے جان چھوٹ جائے، نعوذ باللہ، اور تم بھی انتظار کرو کہ کب ان پر عذاب آئے اور یہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ یعنی یہاں ہمیں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کسی بھی صورت میں خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ادویات، ہماری تمام یعنی میڈیکل ضرورتیں غیر مسلم پوری کریں، ہمارے لباس غیر مسلموں سے بن کے آئیں، ہمارا کھانا پینا انہی کمپنیوں کا ہو کہ ہم ان کے بغیر گویا جی ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کافروں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی مصنوعات اور اپنی چیزوں پر گزارا کریں اور ہم کافروں کے جو معاملات ہیں ان کو اپنے اندر ان کی نقل کرنے کی اور ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے کفر اور فسق اور نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی جنت میں جا سکیں اور اس کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔